बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, अल-मुमिनु मोमिन मअलफुन महब्बत की जगह है, वला खैरा और नहीं कोई भलाई, फीमन उस बंदे में जो ला यअलफु महब्बत नहीं करता, वला युअलफु और उससे भी महब्बत नहीं की जाती। मतलब ये है कि एक मोमिन, सबसे पहले तो मोमिन देखना चाहिए कि किसको कहते हैं। मैंने कई बार आपको दर्स में ये बात बताई है कि मुसलमान कहते हैं उसको जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन कहते हैं जो अल्लाह की मानता है, अल्लाह की मान कर चलता है। ये को और की का फ़र्क है। और सबसे बेहतरीन कौन है? की वाला, यानी मोमिन जो अल्लाह की मान के चलता है। एक औलाद है, वो कहती है ये मेरे माँ बाप हैं, बस इतना ही। एक वो बच्चा बच्ची है जो हर बात अपने माँ बाप की ही मानते हैं। तो एक बेटा ये कह रहा है बस हाँ ये हमारी अम्मी है ना, ये हमारे अब्बू हैं, और दूसरा हर बात माँ बाप की ही मानता है। तो फ़र्क है ना। माँ बाप का किससे ज़्यादा लगाव होगा? जो उनकी हर बात मानता है। वो किससे खुश होंगे? जो उनकी आंखों की ठंडक है। ऐसे ही एक बंदा सिर्फ अल्लाह को मानता है, उससे कहीं दर्जे ज़्यादा अल्लाह को वो इंसान अच्छा लगता है जो अल्लाह की मानता है। अब इंसानों में सबसे ऊंचा दर्जा नबियों का है। तो अल्लाह ताला ने अम्बिया को बहुत ऊंचे मर्तबे अता किए हैं, और अल्लाह ने उन्हें मासूम बनाया। कभी गुनाहों को हुक्म दिया कि वो नबियों के पास ना जाएं, उन्हें मासूम कहा जाता है। अल्लाह उनसे क्यों खुश हैं? क्योंकि वो अल्लाह की मान कर चलते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उन्हें अल्लाह ने क्यों कहा है कि उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी जमात है ये असल में मेरी जमात है। क्यों ऐसे कहा है? कि उम्मत में सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर हैं। अल्लाह ने दिए हैं ये नेमत हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि इनके पहले फ़र्द जो इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों में हैं वो हज़रत अबू बकर हैं। उनसे लेकर तो सहाबा इकराम में जो आखिरी ईमान लाने वाले होंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ईमान के साथ, तो यानी 1,44,000 आपके शागिर्द, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो सिर्फ अल्लाह को मानता हो, बल्कि हर एक अल्लाह की मानता था। जभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना गरोह कहा है। तो मोमिन किसको कहते हैं? कि जो अल्लाह की मानता है। अब आपने को और की का फ़र्क खुद अपने अंदर ढूंढना है कि क्या आप मुसलमान हो, क्या आप मोमिन हो। अगर आप खुद को मोमिन कहलवाना चाहते हैं या कहते हैं कि आप मोमिन हैं, तो सुबह से लेकर सोने तक और फिर जागने से लेकर शाम तक क्या आप अल्लाह की कितनी मानते हैं? अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की बातें हमारे लिए कदम कदम पर हैं। आँख बंद करो उसके लिए है, तो आँख खोलो उसके लिए है। ज़बान बंद करो तब है हमारे लिए हुक्म, ज़बान आप खोलेंगे जब है। एक कदम उठाएं तब भी आपके लिए ये हुक्म है, घर से बाहर निकले तब भी आपके लिए एक हुक्म है। तो आप कितने अहकाम अल्लाह ताला के मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर आप मोमिन हैं। और अगर आप मोमिन हैं तो मोमिन ऐसा होता है कि वो एक ऐसा खूबसूरत शहद का जत्था है, अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी मिठास रखी है कि हर कोई उसके करीब करीब होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत तालीम जब दी, तो आप देखिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के पहले तोहफ़ा है जो अल्लाह ने दिए हैं इस उम्मत को। तो आप कितने लोगों के लिए महबूब थे?
کہ جہاں صحابہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، وہاں اس بات کا بھی بھرپور خیال رکھتے تھے کہ حضرت ابو بکر ناراض نہ ہو۔ بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، حضرت ابو بکر، ایک صحابی کا حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت ابو بکر خاموشی سے مسجد میں آ گئے اور بیٹھ گئے، تو پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے اپنا وہ مسئلہ بیان کیا کہ میرے اور حضرت ابو بکر کے بیچ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے سلو کرو۔ آپ نے اگر حضرت ابو بکر کو ناراض کیا تو آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھو کہ لوگ کتنی محبت کرتے تھے، کوئی اور ہوتا تو کہتا کیا ہے، بات ہی کی ہے، کیا ضرورت ہے مجھے پیچھے جانے کی۔ اب وہ پیچھے بھی گئے اور اللہ کے رسول صاحب کے سامنے التجا بھی کی کہ میرا اور حضرت ابو بکر کا یہ معاملہ بن گیا، تو محبت تھی نا، تو تب اس طرح کیا، کتنا پیار تھا۔ ایسے ہی ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ اسے سب چاہنے والے ہوں اور وہ سب کو چاہتا ہو۔ اب یہاں پر آپ سب کا، ہم سب کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہر کوئی ہمیں چاہے، ہمیں چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امی ہیں تو ان کی بھی محبت ہمارے ساتھ ہو، ہم بہن بھائیوں میں ہمارے ساتھ ماں بہت کرے، ابو بہت کریں، بہن بھائی بہت کریں، ننیال ددیال والے بہت کریں، لیکن آپ کے اندر تو کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ آپ تو کسی کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور حالت یہ ہے کہ آپ کا پیٹ اتنا چھوٹا ہے، آپ ذرا سی بھی بات اپنے اندر رکھ ہی نہیں سکتی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ تو کتنی آپ کے اندر خرابی ہیں، پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر کوئی چاہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بات مشہور ہے نا کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کو چاہا جائے گا، لیکن وقت کا تقاضا، وقت کی بات ہوتی ہے نا۔ قربانیاں تو ساری ماں دیتی ہے، والد دیتے ہیں، پھر اپنے خاندان کے لوگ دیتے ہیں، اور ایک بیٹی اور بیٹے کی محبت کن سے ہوتی ہے؟ ان لوگوں سے جس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ مذہب اسلام کے اندر، ہمارے خوبصورت اور پاکیزہ مذہب اسلام کے اندر، ایک لڑکی اور لڑکے کے تعلق کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ بہت اسے گھناؤنا اور گندا کہا گیا ہے۔ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا نا کہ ایک لڑکی جب اس قسم کا اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اپنی جوانی میں کسی مرد، غیر مرد سے بنتا ہے، تو یہ وہ یاد رکھے کہ یہ تعلق اس کا نسلوں تک جائے گا۔ آج وہ صرف خود کو خراب نہیں کر رہی، کسی کو نہیں چاہ رہی، کوئی اسے نہیں چاہ رہا، بلکہ ایک عورت کا کردار نسلوں تک جائے گا، نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ تو آج دیکھو محبتیں کن سے لڑکیاں کر رہی ہیں، لڑکے کن سے کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ گفتگو کے ذریعے جن کو رلایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو وہ اپنے محبوب ترین رشتے یعنی ماں باپ ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو مومن بھی کہلوائیں، اور آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی محبت خصوصاً بالخصوص میں کہوں گی کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہو، آپ کے بہترین وہ دوست ہوں، آپ کا ہر رشتہ اپنے ماں باپ سے وابستہ ہو، آپ کی والدہ اس کائنات میں اللہ رسول علیہ السلام کے بعد آپ کے لیے ایک ہیروئن ہو، بہت زبردست خاتون ہو، چاہے دنیا ان کے بارے میں کچھ بھی کہتی ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک بچی پڑھنے آیا کرتی تھی، اس کی باتیں بہت پیاری تھی، کبھی کبھی بات زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب کبھی کرتی تھی تو بہت پیاری بات کرتی تھی۔ تو اس کی والدہ کے بارے میں محلے والے کیا، تو بس قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ اس بچی کے والد کی وفات ہو گئی، ان کے گھر کے حالات خراب ہوئے، اس کی والدہ کام کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں، کوئی کسی کی مالی ہیلپ تو نہیں کرتا، لیکن باتوں سے نہ دوسروں کو اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے تھے تو
ایک بار نا ایسی بچیوں میں وہ بیٹھی ہوئی، تو ایک بچی اس کو کہنے لگی تمہاری ماں کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو کہنے لگی کرتے رہے نا کرنے والے، میری تو وہ ماں ہے اور میرے لیے تو وہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ اعلیٰ ترین ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی، میں نے خود اسے شاباش دی، میں نے کہا میری بچی اللہ تمہیں مبارک کرے یہ سوچ کہ دنیا کہتی رہے نا جو مرضی کہے، دنیا کی کام ہی باتیں کرنا ہے، اور اگر اپنے اتنے پیارے ہوں تو انسان کو کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ آپ کی والدہ کے بارے میں دنیا جو مرضی کہتی رہے، آپ جیسی بیٹی کی اتنی خوبصورت سوچ ہے، آپ کی ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، کبھی وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ نہیں آئے گی، اور کبھی آپ کو بھکاری نہیں بنائے گی کہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، چلو باہر کا شکول لو اور لوگوں سے مانگو۔ میں نے کہا آپ کو کبھی وہ بھکاری نہیں بنائے گی، وہ خود سہ لے گی پر آپ لوگوں کو کوئی مقام دے گی۔ تو ایک اگر لڑکی اپنی ماں کے بارے میں اتنی پیاری سوچ رکھ سکتی ہے تو آپ سب رکھ سکتے ہو۔ سب سے زیادہ ایک تو اپنے دل کے اندر مٹھاس پیدا کرو کہ ہم نے سب سے پہلا تعلق اور سب سے پہلا محبت جس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی وہ اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت، اور پھر اپنے ماں باپ، پھر اپنا خاندان۔ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھو آپ کتنے پیارے اور اچھے ہو، آپ کے ماں باپ اچھے ہیں، پر آپ اپنے ننھیال ددھیال کی برائیں کر کر کے ادھر ادھر تو آپ بھی اچھے نہیں رہیں گے۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون ہمیشہ اپنے شوہر کی برائی کرتی تھی، تو لوگ اسے بھی اچھا نہیں کہتے تھے۔ تو ایک دن وہ ایک عورت سے کہنے لگی میرے شوہر برے ہیں نا، میں تو نہیں بری ہوں۔ تو وہ عورت آگے سے کہنے لگی تم بے شک کی نہیں بری، لیکن تم بیوی تو اسی کی ہو نا، تو آپ چاہے کتنے اچھے ہوں لیکن آپ ہیں تو اسی خاندان سے، آپ کے والدین اسی ددھیال سے ہیں، آپ کی مما ننھیال سے ہیں جن کی آپ برائیاں کر رہے ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھو برائی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کی اچھائیاں، آپ کی نیکیاں، جن کی آپ برائیاں کر رہے ہیں ان کو مل رہی ہیں، آپ کے پلے ان کے گناہ آ رہے ہیں، ان کی شان میں خاک برابر بھی، ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو سب سے بہتر حال یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر سے کڑواہٹ نکال کر محبت پیدا کرو، اچھے سے بولو، دل کے اندر اچھا سوچو۔ کیوں برائی آتی ہے؟ جب ہر وقت بندہ دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرے آپ اچھا سوچیں گے تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کوئی برا لگے گا نہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنے خاندان والوں سے بہت اچھا کرتا ہوں پر وہ میرے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کر۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مومن کا دل شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور اس کا مزاج میٹھا ہونا چاہیے۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ بندہ کوئی اچھا نہیں ہے جو خود بھی کسی سے اچھائی نہ کرے اور اس سے بھی نہ اچھائی کی جاتی ہو، یعنی وہ خود بھی کسی کو نہ چاہے اور اس سے بھی نہ چاہا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کیا دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درود شریف۔